अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक देरीना मसले पर गुफ्तगू के लिए हाजिर हुए। बहुत सारे मसाइल हमारे इर्द गिर्द मजहबी नुक्ता नज़र से ऐसे डिस्कस होते हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी गुफ्तगू की जाती है जिसमें मुसलमानों को उलझाया जाता है कुछ छोटे छोटे मामलात के अंदर, और मुसलमान गैर मुस्लिम की बजाय एक दूसरे को गैर मुस्लिम साबित करने पर तुले हुए होते हैं। मुसलमानों को तकसीम कर दिया जाता है मुख्तलिफ मज़ाहिब के नाम पर, यानी मुख्तलिफ जो हमारे फ़िक़ा है, इस्लामी फ़िक़ा, कहीं पे आपको फ़िक़ा के इमाम नज़र आते हैं कि जी इमाम अबू हनीफ़ा हैं, मालिकी फ़िक़ा है, शाफ़ी है, हम्बली है। इनके अंदर छोटे छोटे जो इख्तलाफ हैं उसको हवा देकर इस तरह से बयान कर दिया जाता है कि मैं अगर मुश्ताक यूसुफ़ी साहब की ज़ुबान में बात करूं तो उन्होंने कहा था कि दायरों की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिनमें से एक दायरा इस्लाम है। इसमें लोग पहले दाखिल किए जाते थे और अब खारिज किए जाते हैं। आजकल हम लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल करने की बजाय अपने ही मुसलमान भाइयों को दायरा इस्लाम से खारिज करने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। जितनी तवानाई सर्फ होनी चाहिए थी, जितने वसाइल खर्च किए जाने चाहिए थे इस्लाम की तरवीज और तरक्की के लिए, उतने ज़्यादा वसाइल और उतनी तवानाई और उतनी मेहनत हम खर्च करते हैं अपने दूसरे मुसलमानों को गैर मुस्लिम साबित करने के लिए। बहुत सारे लोग इस उलझन का शिकार रहते हैं और एक दूसरे को गैर मुस्लिम साबित करने के ऊपर अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं। होना ये चाहिए कि जो मेरा अकीदा है मैं उसके मुताबिक अमल के ऊपर पहले ज़ोर दूँ, ना कि जो मेरा अकीदा नहीं है उसके ऊपर तहकीक करता फिरूँ और दूसरे लोगों को दायरा इस्लाम से खारिज करता फिरूँ। 11वीं और गैरुल्लाह, 11वीं के हलाल या हराम होने के बारे में और इसका गैरुल्लाह या अल्लाह के नाम के बारे में होने में भी इसी तरह एक नुक्ता नज़र लोगों का मुख्तलिफ है, जिसके ऊपर बहुत सारा इख्तलाफ है। हम इसका गैर मजहबी तज्जिया करना चाह रहे हैं, यानी एक ऐसा तज्जिया जिसके अंदर किसी मज़हब के झुकाव या मज़हब को स्टडी करने की बजाय या किसी ख़ास इमाम को स्टडी करने की बजाय हम एक जर्नल सा एक जायज़ा लेते हैं, एक अमूमी जायज़ा हम लेके देखते हैं। हम इस्लाम के अंदर एक फ़रीज़े को डिस्कस करते हैं और वो फ़रीज़ा है ज़कात की अदायगी। मैंने नाज़रीन बहुत सारे नौजवानों से जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे ज़कात की शरह के ऊपर सवाल पूछा। आजकल हम सिर्फ उन लोगों को पढ़ा लिखा समझते हैं जो FA, MA, BA पास होते हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन लोगों को हम पढ़ा लिखा और तालीम याफ्ता समझते हैं। तो उनसे जो लोग जो हमारी तवक्कुआत होती हैं वो ये होती हैं कि कम अज़ कम उनको बुनियादी चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होगा। जिसमें से मैंने बहुत सारे लोगों से जब ये पूछा कि ज़कात की शरह क्या होती है, तो उसमें से एक अक्सरियत ऐसी थी जिसको ज़कात की शरह का बारे में मालूम नहीं था। जब उनको बता दिया गया या कुछ लोगों को मालूम था कि ज़कात की शरह जो है वो 1/40 हिस्सा जो है वो अल्लाह के रास्ते में देना होता है, तो फिर इसकी फ़ीसद निकालनी नहीं आती, इसको तकसीम करना, इसको देना नहीं आता कि जी अगर आप साहिब निसाब हैं भी तो ज़कात की शरह किस तरह से आपने तकसीम करनी है। तो ज़कात की शरह को जिस वक़्त आप तकसीम करने की बात करते हैं तो उस वक़्त आपको 1/40 को कैलकुलेट करना अगर नहीं आता, मैं यहाँ पे इसको करके भी अगर आपको दिखाऊँ तो 0.025 इसकी तकसीम बनती है, जो कि 2.5% बनता है। यानी हर 100 में से आपने 2.5 रुपये अल्लाह के रास्ते में देने। अब ये तो नाजरीन हो गया कि आपके पास शरह निकल आई। क्या वो लोग जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ज़कात की शरह को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके बारे में इल्म नहीं रखते, तो उन लोगों के बारे में हमारी क्या ख्याल होगा? जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं और जिनको फ़ीसद निकालनी भी नहीं आती और जिनको शायद 1/40 भी गिनना ना आता हो, अगर उन लोगों के बारे में हम ये कहना चाहें कि जी आप अपने ज़कात का, अपनी आमदनी का
اتنا حصہ تقسیم کریں تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیز سمجھانی پڑے گی جو ایک ان پڑھ آدمی کو سمجھ آتی ہو. شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کے نام سے جو 11ویں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اگر دیکھیں تو 11ویں کی شرح جو ہے وہ کیا ہے، ہم اس کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو اس تعلیمات کے اندر یہ چیز کہا گیا کہ آپ ہر مہینے آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کا ذریعہ آمدن ہے، چاہے وہ آپ دودھ بیچتے ہیں، چاہے آپ کے پاس مرغیوں کے انڈے ہوتے ہیں، چاہے آپ کوئی سودا سلف بیچتے ہیں، تو آپ مہینے میں ایک دن کی کمائی جتنی بھی وہ ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، اور اس کے لیے 1/30 کی شرح طے پاتی ہے. اس کو اگر ہم گنیں تو 1/30 کی شرح جو ہے 0.033 بنتی ہے، اور یہ 3.3% بنتا ہے، جو کہ زکوٰۃ کی شرح سے تھوڑا سا زیادہ ہے. اب اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو آپ نے ظاہر ہے کہ جب بھی زکوٰۃ کی شرح آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ 2.5% ہے. تو اس کو 2.5% کو ہم عام طور پہ سال میں کسی ایک ڈیٹ پہ کلوزنگ کرتے ہیں، اور اس ڈیٹ کی کلوزنگ پہ ہم یہ جو شرح ہے اس کے اندر ہم اپنا کیلکولیشن کر کے اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کرتے ہیں. اب ناظرین، اگر ہم 11ویں کی شرح کا جائزہ لیں تو اصل میں آپ ہر مہینے ایک مخصوص دن کے اوپر اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سادہ فارمولہ ہے جس کے تحت آپ بالکل ان پڑھ انسان کو بھی اگر یہ فارمولہ بتا دیں تو اس کو یہ حساب رکھنا تو مشکل ہوگا کہ آپ نے ہر 40 دن کے بعد اللہ کے راستے میں مال دینا ہے، کیونکہ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو پہلے مہینے میں آپ کو دوسرے مہینے کی پہلی دفعہ آپ کو دوسرے مہینے کی 10 تاریخ کو دینا ہے، تو اس کے بعد تیسرے مہینے کی 20 تاریخ کو وہی چیز کرنی ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلے مہینے کی 30 تاریخ کو. اس طرح سے اس کو یاد رکھنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے اندر ایک بڑا آسان سا فارمولہ تھا، بڑا آسان سا طریقہ تھا اس کو کیلکولیٹ کرنے کا، کہ آپ نے ہر مہینے 10 تاریخ جو چاند کی ہوگی اس کی شام میں جو بھی آپ کی آمدنی ہے وہ آپ نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دینی ہے. جیسے ہی شام ہوگی، مغرب ہوگی، وہاں سے چاند کی 11ویں شروع ہو جاتی ہے، تو اس تاریخ کو آپ شام کو کلوزنگ کر کے اپنے سارے حساب کتاب کو آپ اللہ کے راستے میں مال نکالیں گے. یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے جس کے اوپر کیلکولیشن ہو سکتی ہے، اور ہر شخص اگر جو بھی شخص اس کو تقسیم کر رہا ہو وہ بڑے آرام سے اس مال کو اللہ کے راستے میں اس طرح سے تقسیم کر سکتا ہے. اب اس کے اندر کچھ مزید وضاحتوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم اس کو 11ویں تاریخ ہی کو کیوں کریں، اس کے لیے تاریخ کیوں نہیں بدلی جا سکتی. اس میں یہ وضاحت دینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں تاریخ طے کر کے دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے زکوٰۃ پے کرنی ہے تو آپ کو سال میں ایک دن زکوٰۃ دینا پڑے گی، اگر آپ اس کو اینول بیسس کے اوپر دیں گے. اینول بیسس کے اوپر دینے کا مطلب ہے جیسے ہماری حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ 1 رمضان کو وہ زکوٰۃ جتنے بھی بینک اکاؤنٹ میں جو بھی بیلنس ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کاٹ لیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تاریخ طے کرنا ضروری ہے. اگر آپ کسی چیز کی تاریخ طے نہیں کریں گے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ہر سال اس ڈیٹ پہ کلوز کر سکیں، ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ جی ہمیشہ اینول اکاؤنٹ جو ہیں وہ 1 جنوری یا 1 جولائی پہ کلوز کیے جائیں گے. ضروری ہی نہیں تھا کہ تنخواہ جو ہے وہ پہلی تاریخ کو ہی دی جائے گی. اس طرح سے ہم اس معاملے سے نمٹ نہیں سکتے جب تک آپ ایک تاریخ طے نہیں کرتے کہ اس تاریخ کو آپ یہ چیزیں تقسیم کر دیں اللہ کے راستے میں. ہاں، رہی بات یہ کہ آپ 11ویں کو نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اگر 11ویں کو نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کوئی بھی تاریخ اپنی زندگی میں طے کر سکتے ہیں. 11ویں تاریخ کوئی ہرگز حرف آخر نہیں ہے. کچھ لوگ جو ایک بزرگ کے ماننے والے تھے انہوں نے ان کے لیے ایک تاریخ طے کر دی کہ اس تاریخ کو سارے ایک دوسرے کو بھی یاد کروا سکتے ہیں کہ بھئی آج 11ویں ہے، آج اللہ کے راستے میں ہم نے چیزیں دینی ہیں. ایک اور سوال اس کے اوپر اکثر اٹھایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو 11ویں ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر کیوں ہے، یہ اللہ کے نام پر کیوں نہیں ہے؟
تو یہاں پہ ہمیں یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے اور اس کو ہوا دے کے اور زیادہ بڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو 11ویں دی جاتی ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ہوتی ہے. آپ دینے والے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اللہ کے نام پر ہوتی ہے. جو دینے والا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز کس وجہ سے دے رہا ہے. رہی بات کہ پھر بھی اگر نام کے اوپر کسی کا اعتراض ہے تو اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے اسلام آباد، یعنی ایک ایسا شہر جو اسلام کے نام سے آباد ہے، جبکہ دوسری جگہ پہ ہم شاہ فیصل کے نام پہ ایک شہر کا نام رکھتے ہیں فیصل آباد. تو اس کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جو فیصل آباد ہے اس میں اسلام آباد نہیں ہے. اگر فیصل مسجد کسی مسجد کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مسجد نہیں ہے. اگر اس کو ہم غیر اللہ کا نام کہیں گے تو پھر اس مسجد کا نام فیصل مسجد نہیں بلکہ اللہ کی مسجد ہونا چاہیے. آپ مسئلہ فیسا غورس کو فیسا غورس کا مسئلہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس کا کریڈٹ فیسا غورس کو دیتے ہیں. آپ الگوریدم جب کہتے ہیں تو محمد بن موسیٰ الخوارزمی چونکہ اس کے بانی ہیں لہٰذا ان کے نام پر ہم اس کو الگوریدم کہتے ہیں. حرکت کے قانون کو نیوٹن کا قانون کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب جو ہے یہ حجاز مقدس ہے اور اس کے سارے علاقوں کو ملا کے اس کا نام عرب تھا. ہم اس کو سعودی عرب کیوں کہتے ہیں کہ یہ آل سعود کا عرب ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کا عرب ہے. اس طرح سے جب بھی آپ یہ بات کریں گے کہ جی فلاں چیز جو ہے وہ جب کریڈٹ آپ نے دینا ہے تو جس شخص نے اس قانون کو وضع کیا تھا اس کے نام کے اوپر اس لا کو ضرور پہچانا جاتا ہے. تو اسی طرح ان کے نام کے اوپر بھی پہچانا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید کے اوپر اعراب لگانے کے اوپر ہم صحابی کا نام لیتے ہیں، قرآن مجید کی تحریر کروانے کے اوپر صحابی کا نام لیتے ہیں. اسی طرح تراویح باجماعت ادا کروانے کے اوپر ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں. تو اسی طرح جس شخص نے اس نیکی کو رائج کیا ہوگا تو اس نے ایک سلوشن بتایا تو اس سلوشن کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بھی سلوشن دینے والا تھا اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح اس کا نام ہے. باقی ایک ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ لوگ قادری کہلاتے ہیں. تو قادری کہلانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے عرب کو آپ سعودی کہتے ہیں، جیسے عبد الوہاب کے نام کے اوپر وہابی، دیوبند علاقے کے نام کے اوپر دیوبندی، بریلی شریف کے علاقے کے نام کے اوپر بریلوی کہلایا جاتا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح سے نسبتیں ہیں، اس کا ہرگز مذہب سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. تو اس طرح ہمارے اس جائزے کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مہینے کی ایک تاریخ، ہر مہینے کی کسی ایک طے شدہ تاریخ کے اوپر اپنی آمدنی اللہ کے راستے میں دیتے رہیں تو آپ کو پورا سال یا سال کے اندر کلوزنگ کرتے ہوئے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ نے اکٹھی زکوٰۃ کس طرح سے نکالنی ہے. اور نہ ہی اس کا کسی جگہ پہ کوئی وضع شدہ حکم ہے کہ سال میں فلاں تاریخ پہ شریعت میں کہیں حکم ہو کہ اس روز آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. زکوٰۃ آپ پورے سال میں کسی بھی وقت میں نکال سکتے ہیں. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک آسان سا فارمولہ ہے، ایک آسان سا طریقہ ہے. اگر ہم اس کو مذہبی الجھن میں نہیں ڈالیں گے تو امید ہے یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ اس بارے میں مزید بھی کوئی سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں پوسٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.